अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया अकरम, मेरे साथ सलमान गनी है, समी इब्राहिम, सईद काजी और कोयटा के ब्यूरो चीफ इरफान सईद। आज वज़ीर आज़म तौहीन अदालत केस में अपील पर समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म गिलानी तो ये कह चुकी है कि अगर उन्हें हथकड़ी लगाकर जेल भी भेजा गया तो वो अदालती फैसले का एहतराम करेंगे, लेकिन अदालती हुक्म पर खत लिखना, इस बात का एहतराम कौन करेगा? ये दोहरा म्यार क्यों अपनाया गया, इस पर बात करेंगे। और साथ ही आज हम खास तौर पर बात करेंगे बलूचिस्तान के हालात पर, जिसमें अब अमरीका को भी तशवीश होने लगी है। हमारे जो हुकूमती अरकान हैं वो भी तशवीश का इजहार करने लगे हैं कि आखिर यहाँ पर अमन कब कायम होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे 20वीं आईनी तरमीम जो कि आजकल एक मसला बनी हुई है, इसकी मंजूरी, क्योंकि शायद हमारी जो जमहूरियत है वो 28 अरकान की जो मुअत्तल है इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। इसमें क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे और बहुत सी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुख्तलिफ शहरों से और कुछ अहम खबरें, सियासी हालात और जो मुल्की और दूसरे जो अवामी मसाइल हैं उनके हवाले से बहुत सी खबरें जो आपको बतानी है। सबसे पहले सलमान को शाजिया, 20वीं आईनी तरमीम पर जो मुशावरत जारी थी, 6 बार ये बिल मौखर होने के बाद इस पे एक अहम पेशरफ्त हुई है और मुस्लिम लीग नून की जो तजवीज़ थी उसके बाद इस पे एक पार्लिमानी कमेटी बनाने पर इत्तफाक हो गया है। इस हवाले से आज अहम पेशरफ्त इस्लामाबाद में होगी। दूसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह जो जनूबी पंजाब के दौरे पे हैं, उन्होंने वहाँ पर बात की है बावलपुर को सूबा बनाने की। सूबा बनाने की बात और ऐलानात पर पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही, इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, सानिया खाड़क, इसकी इब्तदाई रिपोर्ट आ गई है जिसमें ज़िम्मेदार सिटी गवर्नमेंट को और LDA को करार दिया गया है। और वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि 48 घंटों के दौरान जो इस बिल्डिंग के मालकान उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। बात करेंगे इस पे कि मालकान को तो गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जिन अदारों को ज़िम्मेदार करार दिया गया है उन पर एहतसाब का शिकंजा कब कसा जाएगा। सही, इस पर बात करेंगे। समी इब्राहिम। शाजिया, शाम में हलाकतों का सिलसिला जारी है और जो NGO के वर्कर्स गिरफ्तार किए गए थे मिस्र में, उस हवाले से अमेरिका और मिस्र का स्टैंड ऑफ भी जारी है। लेकिन जिस खबर पर आज हम बात करेंगे, जो आपने इब्तिदा में जिक्र किया, बलूचिस्तान में जो अमरीकी इन्वॉल्वमेंट है, आज बात करेंगे कि ग्रेट गेम क्या है। अगरचे अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ये तो कह रहा है कि वो आज़ाद बलूचिस्तान की हमायत नहीं करता, लेकिन आखिर ये अब आज़ाद बलूचिस्तान का सवाल उठाना किसने शुरू किया है, इस पर तफसील से बात करेंगे। सही, सईद काजी। शाजिया, आज पहले तो हम बात करेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट जो सबसे अहम है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, और वो तालीम है, उसकी क्या स्टेट है, हालत ज़ार क्या है, कंपैरेटिव शरह लिटरेसी हमारा इस्लामाबाद में कितना है, फाटा में कितना है, बलूचिस्तान में कितना है, और तदरीजी तौर पर किस तरह हम ये रकम कम करते रहे हैं, रियासत जो एलोकेट करती है वो उसकी आज हम जहाँ खड़े हैं और उसकी वजह से क्या मसाइल पैदा हो रहे हैं। एक तो ये, और दूसरी बात हम करेंगे जो बसेस मंगवाई गई थी, पंजाब गवर्नमेंट ने मंगवाई थी और वो कुछ ट्रांसपोर्टर्स को बेचने की कोशिश की गई है। रावलपिंडी में तो एक खबर ये आई है कि उन्होंने उन्हें नाकिस करार देकर खरीदने से इनकार किया है। इस पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या मामला है। सही, कोयटा चलते हैं इरफान सईद के पास। इरफान सईद, आज जो स्पेशली हम आपसे बात करेंगे वो बलूचिस्तान के हालात हैं, वहाँ की जो ताज़ा तरीन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। बलूचिस्तान का असम्बली का इजलास भी आज 2 रोज़ के वक्फे के बाद दोबारा शुरू होगा। सबसे पहले तो वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस पर हमें अपडेट करें। जी शाजिया, आज हम आपको ये बताएंगे कि बलूचिस्तान असम्बली का 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज फिर इजलास होगा, जिसमें यकीनन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर बात होगी, क्योंकि हर इजलास में इस पर बात होती है। करारदादें भी मंजूर हुई। पिछले इजलास में भी मीर बख्तियार खान डोमकी की अहलिया की कराची में कत्ल के हवाले से जो करारदाद मंजूर की गई है और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया, बिलखसूस वज़ीर आज़म से मुतालबा किया गया कि वो बलूचिस्तान में आएँ और बलूचिस्तान के मसाइल पर बात करें और बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से जो खदशात हैं यहाँ पर पोलिटिकल पार्टियों के, कौम पर जमातों के, उस हवाले से उनसे बात करें, उन्हें यकीन दहानी कराएं। इसके अलावा शदीद सर्द मौसम के बावजूद कोयटा में सियासी माहौल में थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी पैदा हो रही है। सेनेट के इलेक्शन भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है।
اور یقیناً لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ بلوچستان میں یقیناً خراب ہوتی جا رہی ہے. گزشتہ 2 روز سے کوئٹہ کے اس پر ایک کمیشن تشکیل دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے بلوچستان کے جو ارکان اسمبلی ہیں. جی ہاں بالکل, اس پہ ایک کمیشن بھی تشکیل دینے کی بات کی گئی ہے اور اسمبلی نے ایک قرارداد جو منظور کی ہے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس حوالے سے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے اور خاص طور پہ کراچی کے واقعے اور بختیار آباد میں جو فائرنگ کا واقعہ اس کی ایک غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں اور اس کے اصل محرکات جو لوگ ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے. سعید قاضی صاحب, میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. ہم اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے سیاسی جماعتوں سے تو مفاہمت کی بات کرتے ہیں, لیکن بلوچوں سے مفاہمت کی بات ہم نے کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی. یہ آپ نے صحیح فرمایا ہے. 2 طرح سے بلوچستان کے عوام کا استحصال ہوا ہے میرے نظر. ایک تو یہ کہ جس طرح انگریز ہمارے ساتھ ڈیل کرتے تھے اسی طرح ہمارا اسلام آباد ان سے, اور خاص طور پہ مارشلائی حکومتوں میں یہ ہوتا رہا. بڑا اچھا اقدام تھا زرداری صاحب کا جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم انہیں کریں گے اپنے ساتھ شامل, یعنی ان کے جو دور کریں گے. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دوہرا استحصال ہوا ہے بلوچستان کے عوام کا. اگر وہ ان کے جو لیڈرز ہیں, جو سردار ہیں, جو نواب ہیں, ان کا رہن سہن دیکھیں, ان کی زندگیاں دیکھیں, ان کے لندن میں گھر دیکھیں, اور پھر یہ یہاں ہمارے جو لوگ ہیں وہاں کے وسائل کو یہاں تو لا کے استعمال کرتے رہے, مگر وہاں کا عام آدمی 5000 سال پہلے جہاں وہ کھڑا تھا وہاں سوائے کلاشنیکوف کے یا بڑی بڑی ٹائروں والی گاڑیاں جو جن پہ یہ بیٹھ کے, وہاں عام آدمی کی زندگی میں ہم نے میں ابھی جس خبر پہ بات کرنے والا ہوں میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں پہلے ہی, کہ اسلام آباد میں لٹریسی ریٹ 87% ہے, کوہلو میں لٹریسی ریٹ جو کہ بلوچستان کا حصہ ہے 20% ہے, اور جو فاٹا ہے وہاں پہ عورتوں میں خاص طور پہ جو لٹریسی ریٹ ہے 7.5% ہے. یہ ہمارے اجتماعی گناہ تھے اور ہماری دعا ہے کہ ہم ان کو دور کر سکیں. اور خاص طور پر یہ جو انہوں نے NFC ایوارڈ کی بات کی تھی, کیا وہ ٹرانسلیٹ ہوا ان ریئلٹی؟ اور جو آغاز حقوق بلوچستان تھا وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم وسائل میں عام آدمی کو حصہ دار بنائیں, تو سب لوگ, امریکہ اس کی سازشیں. میں سمیع صاحب کو یاد ہوگا کہ میں نے ان کو ایک پوائنٹ آؤٹ کی تھی رپورٹ جو آئی تھی, جو گریٹ گیم بلوچستان میں چل رہی ہے, اسے ہمیں بڑا کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا اور اس کا تدارک کرنے کے لیے کنکریٹ اقدامات کرنے پڑیں گے. سمیع صاحب, امریکی مداخلت, امریکی مشورے, کیا اب ہمیں بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے بھی امریکہ کی طرف دیکھنا ہوگا؟ شازیہ, امریکہ کی طرف تو نہیں دیکھنا ہوگا, لیکن جو قاضی سعید صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں نا باتیں, وہ ایک بڑی صحیح ڈائریکشن میں کی ہیں. ایک تو استحصال ہے بلوچستان کے لوگوں کا نچلے لیول پر, دوسرا اس میں اس خطے میں انٹرنیشنل انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. اس کی جیوگرافیکل جو امپورٹنس ہے اس کی وجہ سے. چائنا نے گوادر پورٹ وہاں پر $200 ملین لگا کے پاکستان کے لیے مدد سے, تعاون سے کیا, کیونکہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ وہ جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہاں تک پہنچ سکے. اس کے علاوہ اس کو وہ پانی تک بھی رسائی چاہتا ہے, جبکہ انڈیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ چائنا کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کو روکنے کے لیے بلوچستان میں چائنا کی گیم کو خراب کیا جائے, جس میں آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ چائنیز جو انجینئر بلوچستان میں کام کر رہے تھے ان کو مارا بھی گیا, ان کو روکا بھی گیا, کیونکہ چائنا بہت بڑی سپورٹ دینے کے لیے تیار ہے. وہ اپنے بارڈر سے لے کے گوادر تک جو 3500 کلومیٹر لمبی ایک سڑک ہے وہ بنانے کے لیے بھی تیار ہے. ایک اور جو بڑا انٹرسٹ ہے وہ امریکہ کا ہے, کیونکہ گوادر جو ہے اگر بلڈ اپ ہو جاتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا بن جائے گا, ایک راہ گزر بن جائے گی سینٹرل ایشیا تک جانے کے لیے. تو امریکہ ان تمام منڈیوں تک رسائی چاہتا ہے. جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہ اگرچہ ہمارے دوست ہیں, لیکن وہ گوادر کو نہیں پورٹ کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے, کیونکہ اس سے دبئی کا بزنس افیکٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح ایران کی بھی, کیونکہ بندر عباس کا کوئی وہاں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. ایک تو یہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں ان کا انٹرسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک معدنیات سے بھرا ہوا خطہ ہے. پاکستان کے جو 80% ریسورسز ہیں ہمارے, وہ سارے کے سارے بلوچستان سے آتے ہیں, اور پاپولیشن اگر دیکھیں تو وہ صرف 7% ہے. اور اب یہ دیکھیں 35 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا وہ سارے کا سارا وہ ایریا ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ اس میں انٹرنیشنل انٹرسٹ آ گیا ہے, اور ہمیں وہاں پر جو ابھی آپ نے جو بات کی, آج کی جو امریکی کانگریس میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے بنیادی طور پر, اس ہیئرنگ میں جو لوگوں نے وہاں پر اراکین کانگریس نے معاملہ اٹھایا وہ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں جی. اگرچہ ابھی تک امریکی حکومت جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ کہہ رہا ہے وہ اس کو نہیں مانتا, لیکن ایک سوالات کے وہ جواب دینا انہوں نے شروع کر دیے کہ ہم آزاد بلوچستان کی حمایت نہیں کرتے.
سوال یہ ہے کہ آزاد بلوچستان آیا کہاں سے؟ اور ایک دوسری جو خطرناک بات ہے، بلوچستان کو کشمیر سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی اگر کشمیری عوام انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر سکتے ہیں تو بلوچوں کو بھی یہ حق دینا چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا فیصلہ کر سکیں۔ غنی صاحب، سب لوگوں کو باہر سے اپنا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، ہمیں اپنے انٹرسٹ نظر نہیں آ رہے وہاں پر؟ دیکھیں شازیہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان کی صورتحال ہے وہاں کے مسائل سیاسی ہیں جنہیں طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج امریکی کانگریس کی کمیٹی میں جو کچھ کہا گیا ہے کہ جی بلوچستان ایک شورش زدہ علاقہ ہے، بات یہ کہ وہ بین الاقوامی طاقتوں کا ایک اماجگاہ بنا ہوا ہے، ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، جیسے کہ ابھی یہاں پر بات کی جا رہی تھی کہ وہ ایجنسیز جنہوں نے وہاں پر صورتحال کو بہتر بنانا تھا، آج وہاں پر مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے کہا تھا کہ ہم اکبر بگٹی کو وہاں سے ٹارگٹ کریں گے کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ آج بات اکبر بگٹی کے قاتلوں کو ان کے انجام پر پہنچانے کی تھی، لیکن ان کے قاتل تو آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ آج ان کی پوتی بھی دہشت گردوں کا ٹارگٹ بن چکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ صدر جو بلوچ صدر ہیں، انہوں نے صدر بننے کے بعد سب سے پہلا بیان یہ دیا تھا کہ میں بلوچستان کے عوام سے معافی مانگتا ہوں اور بلوچستان کے مسائل کے سیاسی حل کے لیے ہم وہاں پر آل پارٹیز کانفرنس منعقد کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل کے سیاسی حل کے لیے اسلام آباد نے اپنا رول کیوں ادا نہیں کیا؟ ایک طرف امریکی کانگریس کی کمیٹی کی میٹنگ جاری تھی، تو دوسری طرف ایک اچھی بات ہے کہ قومی اسمبلی میں کل مختلف جماعتوں، جس میں حکومتی جماعت پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر پارٹیز کے لوگوں نے حکمرانوں کی توجہ بلوچستان کی سلگتی صورتحال پر مبذول کرائی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر احساس محرومی کیوں ہے؟ پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ، سب سے زیادہ احساس محرومی، سب سے زیادہ غربت، سب سے زیادہ پسماندگی، سوئی گیس پورے پاکستان کو بلوچستان سے ملتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ وہاں کے 50% وسائل بلوچستان پہ کیوں صرف نہیں ہو رہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں انارکی کسی صورتحال ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت 20ویں ترمیم پہ 6 روز سے بیٹھی ہے، اس لیے کہ 28 اراکین کو ہر حالت میں قانونی حیثیت دلوانی ہے۔ بلوچستان کے حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اسی قومی اسمبلی کے اجلاس میں بلوچستان کی صورتحال پہ بات ہونی چاہیے، اور قومی اسمبلی کا اجلاس بلوچستان کوئٹے میں منعقد کرنا چاہیے۔ اور اگر اس مسئلے کا سیاسی حل نہ نکالا گیا، ہم اس سے پہلے سانحہ مشرقی پاکستان سے 2-4 ہو چکے ہیں۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کیوں بنا تھا؟ اس لیے کہ ہم نے وہاں پر سیاسی حل کی بجائے بندوق کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی تھی، وہاں پر سیاسی عمل جاری نہیں ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کا سیاسی حل کرنا چاہیے، طاقت کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش ہوئی تو ہمیں بنگلہ دیش کی صورتحال سے دوبارہ ایک دفعہ فیس کرنی پڑے۔ صحیح کہتے ہیں، سیاسی حل بھی ہونا چاہیے، جمہوریت بھی ہونا چاہیے۔ اس سے آگے میں بات کو بڑھاتا ہوں۔ میں آپ کو ایک فگر بتاتا ہوں۔ بتایا گیا ہے کہ ہمارے جو حکمران طبقے کے 200 سے 300 ارب ڈالر جو ہیں وہ تو سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہاں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، ان کے یہاں سٹیکس ہی نہیں ہے، انہیں پتہ۔ اچھا وہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ ذرا مال روڈ سے آپ ایک گلی اندر گھس کے دیکھیں زندگی کیا ہے وہاں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے حکمران شیئر نہیں کرتے آپ کی تکلیف کو، وہ کسی اور دنیا کے باسی ہوتے ہیں، آپ کسی اور دنیا کے باسی ہوتے ہیں، تو پھر مسائل حل نہیں ہوتے۔ آپ وہاں جا کے کر لیں، ٹھیک ہے، اپنا یاد ہم وہ تکلیف دہ دن نہیں دہرانا چاہتے جب 1970 16 دسمبر کو جو ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ امریکہ کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ ہمارے پاس بہت سارا نیوکلیر اسکریپ بھی پڑا ہوا ہے، ہم اس طرح میں وہ ڈیل نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ سمیع ابراہیم نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ یہ جو بیان انہوں نے دیا ہے کہ جناب ہم آزاد بلوچستان کی حمایت نہیں کرتے، گویا یہ اسٹیبلش کر دیا انہوں نے کہ آزاد بلوچستان ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ مگر یہ ہے کہ اس سے پہلے بائیفرکیشن کی ہے انہوں نے، یہ بلکنائزیشن یورپ میں کر چکے ہیں، پولینڈ کی، اور یہ وہاں کیا مسئلہ حل ہوا؟ کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مگر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے شادیہ، جس وقت تک اس ملک کے عوام حصے دار نہیں بنتے اس ملک کے وسائل میں سے، صرف مسائل ان کے حوالے۔ میں آپ سے آج ایک اور سوال کرتا ہوں، یہی زمین ہے، یہی ملک ہے، اس ملک میں کیا نہیں کیا ان حکمرانوں نے؟ ہزاروں ایکڑ میں ان کے محل بن سکتے ہیں، عام آدمی کو روٹی نہیں مل سکتی۔ آخر یہیں سے یہ پیسے آئے نا، یہ کوئی پیرس سے تو نہیں لے کے آیا، بلوچستان سے تو یہ وسائل نہیں لے کے آیا، یہیں پہ انہوں نے کاروبار کیے۔ تو کیا وجہ ہے
کہ آپ کی مڈل کلاسز، آپ کی نرسز، آپ کے مزدور، آپ کے کاشتکار جو ہیں وہ روٹی کھانے ترقیاتی فنڈز وہاں پر نہیں ملتے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وسائل کا رخ حکمرانوں کے ذریعے اگر سوئٹزرلینڈ کی طرف ہوگا، زمین کی طرف نہیں ہوگا، تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ سیاسی حل کے لیے بات یہ ہے کہ جب تک اسلام آباد اپنا رول ادا نہیں کرے گا، آج بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے نوجوان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہے بلوچی، یہ کہہ رہا ہے یہ بلوچی چیخ کر ظالموں میں بھی تو پاکستان ہوں۔ بات یہ کہ جب تک ہم بلوچستان کو پاکستان کے طور پہ ڈیل نہیں کریں گے، اور میں ایک بات کہوں گا کہ بلوچستان کے اندر جو مسائل کی بات ہے وہ اسلام آباد میں نہیں، وہ پنجاب سے ہونی چاہیے۔ بات یہ کہ پنجاب بڑے بھائی کے طور پہ اپنا رول ادا نہیں کرے گا، بلوچستان کی محرومیوں کی ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، تو پھر وہی صورتحال پیدا ہوگی۔ ہم نے 16 دسمبر دیکھا، ہماری سیاسی تاریخ کا شرمناک باب ہے 16 دسمبر، لیکن ہم نے تاریخ سے سبق حاصل نہیں کیا۔ اسلام آباد کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ 20ویں ترمیم پہ سر جوڑ کے بیٹھا جا سکتا ہے، تو بلوچستان کی صورتحال پہ کیوں نہیں بیٹھا جا سکتا؟ میں ایک شازیہ بات کہنا چاہوں گا کہ سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اسلام آباد کو رول ادا کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے اس میں رول راولپنڈی کا زیادہ ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو پالیسیز جن کی وجہ سے وہاں پر پرابلم ہے، اگر آپ اس کی ہسٹری پر نظر ڈالیں تو اب تک بلوچستان میں 6 دفعہ فوجی آپریشن ہو چکا ہے، اور جب پاکستان بنا تھا اس پر آپ نظر ڈالیں تو جو بلوچ ہیں انہوں نے، جس میں نواب اکبر بگٹی اور وہ جو دوسرے شاہی جرگہ شامل تھا، اور کوئٹہ پاکستان کے حق میں ووٹ دیا، اور کوئٹہ میونسپلٹی کے جو لوگ تھے جن کو یہ کہا گیا تھا، تو انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا، جبکہ میر آف کلات جو ہیں وہ تھوڑا ریزسٹنس تھی اس میں، اور لیکن پھر جب ایک آپریشن ہوا تو بعد میں انہوں نے، حالانکہ ان کی جو اسمبلی ہے انہوں نے پاکستان کی حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن میر آف کلات نے یہ اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ 6 دفعہ فوجی آپریشن جیسے میں نے کہا ہو چکا، اور اس سے پہلے کئی دفعہ ہوا کہ جو بلوچ تھے پہاڑوں سے واپس آئے، ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ان کو پورا نہیں کیا گیا، اور کچھ بلوچوں کو جیل میں بھیج دیا گیا، جن میں نواب نوروز خان شامل ہیں، ان کے بچوں کو بھی پھانسی دی گئی۔ اب بگٹی صاحب کے حوالے سے جو بات، جی نہیں، آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے۔ اب جو بگٹی صاحب کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ بگٹی صاحب وہ لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کے ووٹ ڈالا، پاکستان کے حق میں آئے، وہ واحد آواز تھی جنہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ اب یہ جو قتل ہوا ہے، جو ایک ٹریگر کیا ہے، جس نے موجودہ کرائسس جو ہے، برہمداغ بگٹی کی وہ بہن ہے اور نواب اکبر بگٹی کی وہ پوتی ہیں، تو اب ایک خاندان جو ہمیشہ بلوچستان میں پاکستان کی آواز بنتا رہا، اسی کو قتل کیا گیا، آپ نے قتل کیا، اس کو، اس آواز کو آپ خاموش کر کے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ عرفان سمیع ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی کا کردار ہونا چاہیے، تو وہاں پر ایجنسیوں کا کیا کردار ہے؟ جی بالکل، میں اپنے ہمارے جتنے معزز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی میں باتوں سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ دیکھیں کتنی افسوسناک بات ہے کہ بلوچستان اسمبلی جو ایک منتخب اسمبلی ہے وہ وزیر اعظم سے درخواست کرتی ہے کہ آپ قرارداد کے ذریعے کہ آپ بلوچستان میں آئیں، بلوچستان کے مسئلے کو حل کریں، اور دوسری جانب وزیر اعظم صاحب امریکہ اور طالبان کے درمیان تو بات چیت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ہی لوگوں سے، جو اپنے ناراض لوگ ہیں، اپنے ناراض بھائی ہیں، ان سے بات چیت کے لیے آج تک کوئی اس 4 سالہ دور میں کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ محض باتیں ضرور کی گئی ہیں، جس طرح ابھی سمیع صاحب نے بھی کہا کہ اس میں راولپنڈی کا، بالکل اس میں راولپنڈی کا بہت اہم کردار ہے، اور ان کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے خاص طور پہ منتخب حکومت ہے، لوگوں کی توقعات تھی۔ جس طرح بھی مشرف صاحب جب آئے انہوں نے بھی بلوچستان میں آتے سار پہلے معافی مانگی، اور اس کے بعد پھر جو صورتحال ہوئی آپ کے سامنے، لوگوں کی توقعات اس موجودہ جمہوری حکومت سے تھی۔ انہوں نے بھی، زرداری صاحب نے بھی آ کے معافی تو ضرور مانگی، لیکن آپ دیکھیں مست شدہ لاشوں کا سلسلہ نہ رک سکا، ٹارگٹ کلنگ کے واقعات روز بروز بڑھتے گئے۔ بلوچستان میں آج بھی آئے روز کہیں نہ کہیں سے مست شدہ لاش مل رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن آج تک اس حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھائی جا رہی۔ یہ جو مسخ شدہ لاشیں ہیں، ان کے حوالے سے جو ایجنسیز کا رول ہے، اس میں یہ ایسی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ کچھ غیر ملکی ایجنسیز بھی بلوچستان کے بگاڑ میں سرگرم عمل ہیں، اور خود وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی صورتحال خراب کرنے میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
सलमान साहब, बिल्कुल मैं आपकी इस बात पे एग्री करता हूं कि जब घर में आग लगी होगी तो यकीनन जो हमारे दुश्मन होंगे, हमारे मुखालफिन होंगे, वो उस आग को बढ़ाने में जरूर किरदार अदा करेंगे। लेकिन इस आग पर काबू पाने में हमने क्या किरदार अदा किया है? सबसे पहला तो सवाल यही है कि हमने इस आग को ठंडा करने के लिए अपने लोगों को, उनसे बातचीत, तो आज तक बातचीत के लिए तो बात की नहीं गई, किसी ने कोई स्टेप उठाया नहीं, ना ही वजीर आजम की तरफ से, ना ही सदर की तरफ से। आप इस्लामाबाद और कराची में बैठ के ही सारे मसले हल करते हैं। बलूचिस्तान में आकर अगर बलूचिस्तान के जो नाराज लोग हैं, जो नाराज लोग पहाड़ों पे बैठे हैं, आपने आज तक एक भी बता दें एक और सवाल आपसे कि बलूचिस्तान के अंदर भी एक मुंतखब हुकूमत मौजूद है, उसका क्या रोल है? उसने मसाइल के सियासी हल के लिए कोई पेशरफ्त की है? सलमान साहब, अफसोसनाक सूरत हाल तो यही है कि मुंतखब हुकूमत जो बलूचिस्तान में है वो खुद यहाँ पर इस चीज का बरमला इजहार कर चुकी है। असेंबली फ्लोर पे भी खास तौर पर वज़ीर आला ने कहा कि यहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट काम कर रही है, बलूचिस्तान में हमें काम करने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। तो इससे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल क्या हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, ये अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कतर तो जा सकते हैं, 20वीं आईनी तरमीम के लिए सर जोड़कर बैठ सकते हैं, सेनेट के इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट कैसे करनी है इस पर तो बात कर सकते हैं, लेकिन बलोची जो है, हमारे बलोची जो भाई हैं, हमारा सूबा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, इनके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर करना है, ये बलूचिस्तान में जाकर बातचीत क्यों नहीं हो सकती? बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया इरफान सईद आपका। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि मिशेल ओबामा किस तरह की अटकेलियां आजकल कर रही हैं मुख्तलिफ टेलीविजन के टॉक शोज में जाकर। ब्रेक के बाद आपको ये भी दिखाएंगे। We're going to start with the stair race. वेलकम बैक। ब्रेक में जाने से पहले बलूचिस्तान की सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। अमेरिका खास तौर पर ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं जो बलूचिस्तान की बिगड़ती जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है। समी साहब, वो जो सवालात उठा रहे हैं वहाँ पर ऐवान नुमाइंदगान, वो पाकिस्तान को बेसिकली मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज शाजिया वो ये देना चाह रहे हैं कि जो बलूचिस्तान है वो एक शोरश ज़दा इलाका है, और ये मैसेज देने की वजह क्या है? बुनियादी तौर पर जो इंडियन लॉबीज़ हैं जो अमेरिका में बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, वो कई सारे इंडियन अमेरिकन जो हैं वो अरकान कांग्रेस के स्टाफर्स हैं, उनकी ब्रीफिंग्स की बुनियाद पर वहाँ पर एक सोच आ गई है, वो ये कि बलूचिस्तान जो है वो एक शोरशदा इलाका है, और ये इंडिया ने किया क्यों है? क्योंकि वो उसको कश्मीर की सूरत हाल से मिलाना चाहता है कि अगर कश्मीरी लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए अपने राइट्स मांग रहे हैं तो जो बलोच हैं वो भी पाकिस्तान से अलहदगी चाहते हैं, उनको भी ये राइट्स दिए जाएं। तो वो इसको जो है ना बेसिकली जो है ना उसमें उनका एक बहुत ज्यादा रोल है, और इंडिया का इसमें बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा पैसे हैं। इसीलिए वो जो अफगानिस्तान के अंदर इतने कॉन्सुलेट कायम किए गए हैं बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ, वो इन्फ्लुएंस जो इंडिया का है वो अंदर आ रहा है उसके बलूचिस्तान के। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो हम लोगों को किरदार अदा करना चाहिए था, ये सियासी मसला जरूर है, लेकिन यह मसला सियासतदानों का पैदा करता हुआ नहीं है। जो 6 ऑपरेशन हुए वो बलूचिस्तान में, वो सियासतदानों ने नहीं किए। आज भी जो वहां पर ऑपरेशन हो रहा है, जो सिक्योरिटी के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है, उसको सियासतदान अगर चाहें भी सही तो उसको पुल बैक नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, ये उन्होंने फैसला करना है, जिसके लिए मैंने अर्ज किया था कि ये मामला इस्लामाबाद का नहीं है, ये रावलपिंडी का है। सच बोलना होगा शाजिया आपको, मामले को बताने के लिए। अगर आप उसको सही डायग्नोज नहीं कर सकेंगे तो उसका हल किस तरह से तलाश करेंगे, ये निहायत जरूरी है। बुनियादी मसला क्या हुआ? मसला ये है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, अगर वो अपने जो उनकी पॉलिसी है उसमें तब्दीली करके बंदूक की बजाय मफाहमत से उन लोगों से बात की जाए तो शायद मामला सुलझ जाए। तीसरा जो इसमें एक और बड़ा फैक्टर है जो काजी साहब ने भी और सलमान गनी साहब ने भी हाईलाइट किया कि वहां पर जो लोगों की हालत है, उसने इस सारी सिचुएशन में फ्यूल उसको डालने की, जलती पे तेल का काम है, क्योंकि जो लोग हैं उनमें गुर्बत थी। अब एक फिगर सिर्फ आपको देता हूं कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट का क्या हाल है। 2001 में जो जिम एक्सपोर्ट है वहां से जो स्टोन की, वो थी $2.2 मिलियन। 2010 में उसमें सिर्फ $1.4 मिलियन का इजाफा हुआ, यानी टोटल जो हमारी एक्सपोर्ट वहां से हुई $3.4 मिलियन की। जबकि इंडिया में
2001 میں یہ جم ایکسپورٹ تھی، یہ 4.9 بلین ڈالر تھی، اور اب 2010 میں وہ 35 بلین ڈالر ہوئی. یعنی جو ہمارے معدنیات ہیں وہاں پر ان کو بھی نہیں نکالا گیا، ایکسپلور نہیں کیا گیا، اور اگر کوئی چیز نکلی تو وہ بلوچستان پہ نہیں خرچ ہوئی، وہ پاکستان کے دوسرے حصوں میں آئی. میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. 71 میں جیسے جب بھی بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا، مل گئی آزادی بنگالیوں کو. 47 میں سے پہلے سب کانٹیننٹ تقسیم ہوا تھا، انڈیا کے لوگوں کو مل گئی آزادی. یہ تو ہمیں تو یہ محدبت سے کے نیچے رکھتے ہیں. 40% رقبہ یہ اس نے بتایا ہے اروندھتی رائے نے کہ اس پہ انڈیا کی ریٹ نہیں ہے جہاں ماوسٹ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، لیکن چونکہ امریکہ کی وہ بڑی منڈی ہے، 35 کروڑ لوگوں کی منڈی ہے، وہاں سے وہ زیادہ مال بناتا ہے، ادھر سے کم بناتا ہے، لہذا اس کو کوئی سامنے لے کے نہیں آتا. ایک آدمی نے کنٹروورٹ کیا میرے ایک بلاگ پہ کہ جی اتنی جگہ نہیں ہے، اگر 20% بھی ہو تو وہ ایریا پاکستان جتنا بن جاتا ہے، یا کم از کم آدھے پاکستان جتنا بن جاتا ہے. جو انڈیا میں انسرجنسی ہے، اب ایشو کیا ہے؟ ایشو میں سمی صاحب سے تھا ایک جزوی ساز یہاں پہ ایک اضافہ کرنا چاہوں گا ان کی بات میں کہ یا اور جو انہوں نے کہا ہے، بات کیا ہے کہ جہاں آپ معاشی ویرانہ پیدا کرتے ہیں وہ ہاٹ بیڈ ہوتا ہے. کبھی نیشنلزم کے نام پہ وہاں تحریکیں ابلتی ہے، کبھی جرائم ہوتے ہیں، کبھی کچھ ہوتا ہے. وہاں ملٹری ایکشن تو نہیں ہو رہا کیونکہ ملٹری نے نہ کر دی تھی کہ جی ہم انڈیا میں جا کے یہ نہیں کریں گے، اور روزانہ وہ پولیس والوں کو وہاں پہ مار رہے ہیں. ہے کیا وجہ کیا ہے؟ اگر 50 سینٹس ڈے سے لیس پہ انڈین ایک رہ رہا ہے تو وہاں وہ کیا کرے گا؟ پھول اگائے گا اس میں سے. یہی حال ہمارے اس کا ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں اور جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، 70 بلین ڈالر کا آپ نے اپنی دھرتی پہ جو ہے وہ بارود اڈیل دیا. اس کی سڑکیں تو بنا کے دیکھتے، اس کے سکول بنا کے دیکھتے، اس کے ہاسپٹل بنا کے دیکھتے. تو ایسا تو نہیں ہے سعید صاحب وہاں ترقیاتی فنڈز نہیں دیے جاتے، پیسے تو وہاں پہ بھی دیے جاتے ہیں. نہیں ہو رہا نا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تعلیم پہ جو ہے 0.9% ہم نے خرچ کیا. اگر آپ کہیں تو میں اسی میں اپنی خبر کو شامل کر لوں اگر یہ ایشو اگر ابھی مزید چلنا ہے یا اس کو بعد میں کر لیں. نہیں آپ اس کو تعلیم کے ساتھ کر دیں. کہ 2005 میں بلوچستان سے بھی جوڑ کے اس کو دیکھ لیں کہ 2005 میں ہم نے 2.5% تعلیم پہ خرچ کیا، اس کے بعد 2% کیا، اس سے اگلے سال جو ہے ہم 2% پہ آگے. پھر ہم نے جو پچھلا بجٹ آیا ہے اس میں ہم نے 1.5% کا اور خرچ 0.9% کیا. جب تک آپ تعلیم کے ذریعے ذہن کے اندھیروں کو دور نہیں کرتے تو یہ علادگیاں ہوں گی، یہ جرم ہوں گے، یہ ملیٹنسی ہوگی. آپ اپنے پیسے جو ہیں وہ ادھر اپنا ڈیٹ سروسنگ کرتے رہیں، ملٹری پہ خرچ کرتے رہیں. 6 نہیں 10 آپ ملٹری ایکشن کر لیں، امن و امان نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ اکنامک ایکشن ہوگا. اکنامک ایکشن کرنا پڑے گا. نئے صوبے بنانے کی اور آپ اس سے پہلے کیا تھا کہ جو آپ رائلٹی ہے آپ رائلٹی کس کو دیتے ہیں؟ بالکل غنی صاحب شازیہ جو بات قاضی سعید صاحب کر رہے ہیں ایکچوئل ایشوز وہی ہیں کہ آج نواز شریف صاحب جنوبی پنجاب کے دورے پہ ہیں، وہ بہاولپور صوبے کی بات کر رہے ہیں. ابھی جن محرومیوں کا ذکر ہو رہا تھا اور جو بات کر رہے تھے کہ جب لوگوں کو روٹی دال کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، ان کی اولاد کو تعلیم نہیں ملے گی تو پھر احساس محرومی پیدا ہوتا ہے. جب روزگار نہیں ہوتا، جب آمدن کے ذرائع نہیں ہوتے، سیم یہی صورتحال ہے. دیکھیں ڈی سینٹرلائزیشن کے بغیر اب پاکستان کی بقا ناممکن ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں صوبوں کی تقسیم کی، لیکن عملاً پیش رفت کرنے کے لیے تیار نہیں. 2/3 اکثریت 20ویں ترمیم کے لیے تو ممکن ہے، 2/3 اکثریت پختونخوا کا نام رکھنے کے لیے تو ممکن ہے، لیکن 2/3 اکثریت سے ایک ایسا مسئلہ جو آج 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جب تک آپ اپنے عوام کو عدل و انصاف فراہم نہیں کریں گے، جب تک آپ گورننس قائم نہیں کریں گے، جب تک آپ لوگوں کو روزگار نہیں دیں گے، ان کو صحت اور تعلیم کی سہولتیں نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب جو سرائکی صوبے کی بات کر رہے ہیں، الطاف حسین صاحب، آصف زرداری صاحب، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ صوبوں کی انتظامی تقسیم کریں اور وہ وسائل جن کی لوٹ مار کا ذکر ابھی وہ کر رہے تھے کہ ایک طرف عیاشی ہیں، دوسری طرف غربت ہی غربت ہے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ اربوں روپے کے فنڈز اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، دوسری طرف غریب کا چولہا بجھ رہا ہے. اس طرح معاشرے اور ملک زندہ نہیں رہتے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے ہیں، انہوں نے ایک کمیشن کی بات کی تھی، صوبوں کی انتظامی تقسیم شازیہ ناگزیر ہے، اور اگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ترامیم در ترامیم کی جاتی ہیں تو اس پہ ابھی تک کوئی عملاً پیش رفت کیوں نہیں ہو رہی؟ بالکل. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کے مسائل ہیں ان کا جو حل ہے وہ نئے صوبے بننا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکے ہیں، بنیاد پہ تقسیم ضروری ہے. چلیں کچھ اور خبریں بھی شامل کر لیتے ہیں. آج ایک اہم ہیرنگ ہونے جا رہی ہے وزیر اعظم توہین عدالت جو کیس ہے، اس پر اپیل کی سماعت آج ہوگی. اپیل کی سماعت اگر ہوتی ہے تو حکم امتناعی کا بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکم امتناعی مل جائے تو وزیر اعظم شاید 13 فروری کو جو ملزم ان کو ٹھہرایا گیا ہے وہ اسے بچ جائیں، نہ جائیں سپریم کورٹ میں. شازیہ آج جو سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوگی نا، اس میں جو وزیر اعظم کے وکیل ہیں چودھری اعتزاز احسن،
ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طریقے سے ٹائم بائی کیا جائے بالکل کہ یہ ایڈمٹ ہو اور اس کے بعد وہ اس پر تیاری کے لیے کچھ ٹائم مانگیں گے. کچھ انہوں نے سوالات کھڑے کیے ہیں کیونکہ وہ جو سوالات دیے ہیں اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ 2 ایشوز پر فوکس کریں گے. ایک تو کہ ان کو اپنے جو آرگومنٹ سے پورا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جو پریزیڈنٹ کے استثناء کا مسئلہ ہے آرٹیکل 248 اس پر وہ آج بھی بات نہیں کریں گے. اس پر وہ گفتگو اس کو وہ ایک علیحدہ مرحلے کے لیے رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی صرف یہ ہے اس کیس میں ٹائم بائی کیا جائے, سینٹ کا الیکشن بھگت جائے اور اس کے بعد جو وہ بجٹ دینا چاہتے ہیں وہ بجٹ دے دیں تاکہ لوگوں کے جو ہارٹس اینڈ مائنڈز ون کرنے کی کوشش ہے وہ کر سکیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب جو 4 سال میں پہلی دفعہ چیف جسٹس کے سامنے پیش ہوں گے, اگرچہ وہ اعلان کر چکے تھے کہ وہ نہیں آئیں گے لیکن یہ ایک ایسا مقدمہ ہے کہ جس میں آئیں گے. اعتزاز احسن ایکسپوز ہو گئے ہیں بالکل, وہ فیصلہ کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اعتزاز وہ اس کیس لڑنے سے پہلے کچھ میں ایک بات اس میں میں تھوڑا سا غنی صاحب میں آپ کی جو رائے ہے نا کہ ایکسپوز ہونے والی بات ہے یہ تھوڑا سا میں اس سے ڈیفر کروں گا اس لیے کہ وہ بطور وکیل پیش ہو رہے ہیں, اپنے کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور میں نے جو ان کی بات سنی ہے وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے موقف میں تبدیلی نہیں کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کے جو آرگیومنٹ ہیں آج کا بینچ اس کو سن کے کیا ان کو کوئی ٹائم دیتا ہے. کہتے کچھ اور لیکن سعید قاضی صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ وزیر اعظم گیلانی جیل جانے کو تو تیار ہے, میں اس بات پہ کمنٹ کر دوں. وہ بالکل وکیل کے طور پہ ہر آدمی پیش ہو سکتا ہے مگر میرا ایک اور سوال ہے. جہاں جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی تو میں نے اپنے کانوں سے سنا, قسم کھا کے وہ کہہ رہے تھے پبلکلی کہ یہاں فارن انویسٹمنٹ بھی اس وقت آئے گی جب جج صاحب بحال ہو جائیں گے. ہمیں خوشی ہے کہ جج صاحب بحال ہوئے ہیں اور جو وہ کیا ہے انہوں نے, میں تو اس کو سپورٹ کرتا ہوں, لیکن سوال یہ ہے کہ خود ان کے علم میں نہیں تھا, 5واں بڑا دانشور قرار دیا گیا تھا ان کو امریکہ میں, ان کو خود احساس نہیں تھا کہ اس بحالی سے اس معیشت کا اور ان حالات کا کوئی تعلق نہیں ہے, یا وہ ہمیں کیا بتا رہے تھے. یہ میرا ان سے ایک ایز اے پولیٹیکل جو وہ اسکالر بھی ہیں, شاعر بھی ماشاءاللہ ہیں, میرا ان سے یہ سوال ہے کہ یہ مس گائیڈ کیا گیا تھا یا خود ان کو بھی اطلاع نہیں تھی. اور اب آپ نے سوال یہ جو فرمایا, یہ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ میں کہہ رہی تھی کہ وہ جیل جانے کو تو تیار ہے, ایک چھوٹی سی چٹھی لکھنے کو تیار نہیں. میرے خیال میں میرے یہ رائے یہ ہے کہ یہ سارا اسی طرح فضل آؤٹ ہو جائے گا. مجھے زوال بغداد یاد آتا ہے کہ جب وہ ڈوب رہا تھا تو وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ ایک سوئی کے کنارے پہ کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں. بہرحال یہ مثال مجھے یوں ہی یاد آ گئی. اس میں جو بات انہوں نے کی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ حکومت اس میں ٹائم حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میرا خیال میں پاکستان کا اس وقت بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے. دیکھیں, نان ایشوز کو ایشوز اور ایشوز کو نان ایشوز بنانے کے رجحان نے ہمیں اس نیچ پہ پہنچا دیا ہے کہ لوگ آج خودکشیاں اور خود سوزیاں کر رہے ہیں اور کوئی اس حوالے سے جواب دہ نہیں ہے. غنی صاحب ایک بریکنگ نیوز ہے, اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں. فیصل آباد سے یہ اہم خبر ہے کہ فیصل آباد میں نشاطہ آباد کا ایک علاقہ ہے, یہاں پر کچھ نامعلوم افراد نے خواتین سمیت 3 افراد کو قتل کر دیا ہے. کون تھے یہ افراد, کس وجہ سے ان خواتین سمیت 3 افراد کو قتل کیا گیا, اس کی وجوہات ابھی سامنے نہیں آ سکی ہیں. فیصل آباد کا علاقہ ہے نشاطہ آباد, یہاں پر کچھ نامعلوم افراد نے خواتین سمیت 3 افراد کو قتل کیا گیا ہے. جیسے ہی اس کی مزید اپڈیٹس اس خبر کے ہمارے پاس آئیں گے ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے. اس میں جو یہ بات چونکہ کورٹس کی ہو رہی ہے, یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا. دیکھیں, بات پاکستان میں اگر مؤثر احتسابی سسٹم موجود ہوتا تو ہمارے یہ 4 سال ضائع نہ جاتے. اور آپ دیکھیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بینظیر بھٹو صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے دستخط کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کرپشن, لوٹ مار, بدعنوانیوں, بے ضابطگیوں کے مستقل حل کے لیے ایک ایسا احتسابی کمیشن بننا چاہیے. خود پرائم منسٹر 7 دفعہ قومی اسمبلی میں اعلان کر چکے ہیں کہ ہم احتسابی کمیشن بنائیں گے. لیکن وہ خط لکھ کر بی بی کی قبر کا ٹرائل نہیں کرنا چاہتے. جب آپ نے خط کا ذکر کیا ہے, اس ملک کے اندر خط ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر میں وہی بات کہوں گا, اس خط میں کیا ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ ایک خط لکھنے کے لیے پاکستان کے دنیا بھر میں پاکستان کی جگنسائی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جو آپ نے $60 بلین کا ذکر کیا ہے, کیا پیپلز پارٹی کا کوئی شخص پارلیمنٹ کے اندر یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ وہ $60 ملین کس کا ہے؟ دیکھیں, $60 ملین کا تعلق نہیں, اربوں ڈالرز پاکستان سے باہر پاکستانیوں کے پڑے ہیں. پاکستان ایک معاشی اور اقتصادی بحران سے دوچار ہے. ہم لوگ بڑے بڑے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں اور وہ کیا آتے ہیں جو عوام کی تائید کی دعوے دار ہیں لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مؤثر احتسابی کمیشن اور سسٹم تشکیل دیے بغیر ہم اس طرح کے مسائل سے دوچار رہیں گے جو آج اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. اب میں یہ کیونکہ غنی صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ اس پہ بات کی ہے تو کچھ بات کرنا بہت ضروری ہے. قاضی صاحب نے بھی عدلیہ کے حوالے سے بڑی بات کی تھی, بڑی ایک ویلڈ ان کا سوال تھا. اب یہ جو خط کی بات ہے نا, یہ خط ہے کیا؟ یہ خط لکھا کس نے تھا؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے فاروق خان صاحب. وہ کون تھے؟ جسٹس خلیل الرحمان رمدے کے بھائی تھے.
جسٹس خلیل الرحمان رمدے وہ جج ہیں جنہوں نے NRO کیس میں فیصلہ دیا اور یہ کہا کہ یہ خط لکھا جائے. اچھا پھر تھوڑا سا یہ بھی جاننا ضروری ہوتا ہے, حدیث شریف بھی یہ ہے کہ یہ بھی دیکھیں کہ یہ بندہ کون ہے. میں کسی پہ شک نہیں کر رہا, لیکن ایک خلیل الرحمان رمدے صاحب بھائی ہیں فاروق خان صاحب کے, اور پھر مسلم لیگ کے ایک وزیر مملکت رہے ہیں اسد الرحمان صاحب, ان کے بھی بھائی ہیں. جسٹس چودھری محمد صدیق کے بیٹے ہیں جو مسلم لیگ کے وائس پریزیڈنٹ تھے. تو بنیادی طور پر یہ سارے لنکس جو ہیں کیا یہ سوال پیدا نہیں کرتے؟ اچھا پھر ان کو جلدی اتنی تھی عدالت عظمیٰ کے عدالت عظمیٰ اس میں شامل رمدے صاحب اس عدالت میں فیصلے ہیں نا, 13 ججز ہیں, نہیں بڑے سینئر جج تھے اور ہر بات پہ انفلوئنس بھی جج کرتے ہیں. اچھا پھر دیکھیں مسئلہ $60 ملین کا ہے, 60 ملین ڈالر کیا یہ پاکستان تو ریئلٹی ہے کہ پاکستان سے باہر ہے, عوام کا پیسہ ہے, ہمارے قومی خزانے میں واپس آنے چاہیے. میں ایک اور ایشو آپ تردید کر دینا $60 ملین کس کے پڑے ہیں, آنا چاہیے $60 ملین جو ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو NRO کا یہ جو مقدمہ ہے سوئس کیسز کا, یہ نواز شریف صاحب نے اپنے دور میں بنایا تھا اور اس کے بعد وہ معافی مانگ چکے پیپلز پارٹی کی قیادت سے کہ وہ میں نے کسی کے کہنے پر مقدمات بنائے تھے, اسی لیے چارٹر آف ڈیموکریسی پر یہ احتساب صاحب اس پہ عمل درآمد کا بات کر تو پھر NRO کو تحفظ دے دیا پارلیمنٹ کی وجہ سے پاکستان کی NRO کو تحفظ کیوں نہیں دیا اس پارلیمنٹ؟ میرے خیال میں بندہ کوئی ہو, نواز شریف ہو, آصف زرداری ہو یا کوئی ہو, میرے خیال میں ایک بیلنسنگ سا نوٹ میں اسٹرائک کر دیتا ہوں. ٹھیک کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے بھی بھئی اکیلے ہماری کیوں سلیکٹیو ہو جو یہ احتساب ہے, 200 سے 300 بلین ڈالر پڑا ہے, قانون ان پلیس ہے عالمی طور پہ, سپریم کورٹ میں بھی پڑی ہے وہ ایک پلی میرے خیال میں دورانی صاحب کی, جائیں پتہ کریں 300 بلین ڈالر کا مطلب آپ کو پتا کہ 170 بلین ڈالر کا یہ ٹوٹل ملک ہے, اور 200 سے 300 وہاں پڑے ہوئے ہیں, اور اس میں زرداری صاحب کے اگر ہیں یا نہیں میرے علم میں تو نہیں ہے, 60 ملین تو پی نیٹ بھی نہیں بنتا, وہاں 200 سے 300 بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں جو کہ خود سوئس حکام کے حوالے سے خبریں سامنے, یہ بات اس کو پکڑے ہے اور سب کو آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. لیکن شازیہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی ادارے کی عزت اس کے کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر کوئی بھی ادارہ چاہے وہ سیاستدانوں کا ہو چاہے عدالت کا ہو, اگر وہ حد سے تجاوز کرے گا, اپنی بائی پارٹیزن اس کی اپروچ نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا. کوئی کسی جگہ بھائی وہ فیصلہ جو ہے ایک ایسے مقدمے کے بارے میں ہے جو مقدمہ قائم کرنے والے معافی مانگ چکے ہیں. احتسابی کمیشن ہم کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں بات یہ معاملہ صدر زرداری صاحب کا نہیں ہے, نواز شریف صاحب کا نہیں ہے, اس ملک کا ہے, 18 کروڑ عوام کا ہے. اس ملک میں کیا احتسابی سسٹم نہیں ہونا چاہیے؟ احتسابی کمیشن بنانے کی بات کس نے کی تھی؟ پرائم منسٹر صاحب نے کی تھی, 7 دفعہ کی تھی, کیوں پیش رفت نہیں ہوتی؟ کون اس میں رکاوٹ بنتا ہے؟ احتسابی کمیشن بنانا ایک علیحدہ ایشو ہے, اس وقت جو سپریم کورٹ کا ایشو ہے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. عدالتی فیصلوں پہ ہم نے عمل درآمد نہیں کرنا, ہم نے فیصلہ کر لیا. یہ چلیں سپریم کورٹ میں یہ تو حقیقت ہے کہ $60 ملین ہے, عوام کا ہے, واپس آنا چاہیے. عوام کا سپریم کورٹ میں فیصلہ ہے. لیکن تھوڑی سی بات میں آگے بڑھا دوں, سارے پیسے واپس. حضور ایک بات تھوڑی سی میں آگے بڑھا دوں, اسی سے ریلیٹڈ اگر جان کی امان پاؤں تو حضور بات یہ ہے کہ کچھ بسز منگائیں گی, آج کوئی جمہور کی بات میں نہیں کرتا, لیکن بسز منگائیں گئی تھی چائنا سے, تو وہ اس میں یہ ہوا کہ کچھ بسیں جو 100 بسیں بیچنے کی کوشش کی گئی ٹرانسپورٹرز کو, اس کی خبر آئی ہے اور بڑے ایک اہم پبلیکیشن میں ہم نے دیکھی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں خریدیں گے, حالانکہ ان کو سبسڈی دی گئی, انہیں یہ کہا گیا کہ 5 سال تک ان کے پرزے اور ٹائر ہم بدلیں گے, جبکہ ٹرانسپورٹرز جو پنڈی کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے 2-4 بسیں خریدی ہیں یہ اتنی ناقص ہیں کہ ہم اسے نہیں خریدیں گے. اب یہ معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپیل کریں گے حکام بالا سے کہ اس پہ دیکھیں. ایک خبر یہ ثانیہ کھڑک کے حوالے سے کہ اس کی ابتدائی رپورٹ یہ کمیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب نے نامزد کی تھی, ابتدائی رپورٹ آ گئی ہے, ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے لاہور کی سٹی حکومت کو اور LDA کو, اور وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے میں اس بلڈنگ کے مالکان کو گرفتار کریں گے. وہ ضرور کریں, لیکن جو محکمے اس سارے غیر قانونی عمل میں شریک تھے ان کی گردن کے گرد کب یہ سارا کچھ ہوگا. اور بات یہ ہے کہ 23 سال میں یہ بلڈنگ 4 دفعہ بند ہوئی, حکم امتناعی آئے. کون سے ایسے عوامل تھے جس میں یہ غیر قانونی عمل جاری تھا اور حکومتی محکموں کا اس میں رول کیا تھا؟ وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ تحقیقات کا سلسلہ ان تک بھی وسیع کرنا چاہیے اور ان حکومتی ذمہ داران کو بھی اسی طرح گرفتار کیا جانا چاہیے جن کی وجہ سے یہ 22 جو ہیں لوگ جاں بحق ہوئے اور یہ لوگ اتنے زخمی ہوئے. ایک بڑی اور اہم خبر دی تھی 20ویں ترمیم میں جو پیش رفت ہوئی ہے, پارلیمانی کمیٹی بنانے پر اتفاق. جی شاید یہ وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ یہ سارے اتفاق رائے ہو جانے ہیں اسلام آباد میں, اس لیے کہ اس میں ذاتی اور سیاسی مفادات ہیں, اس میں 28 اراکین کی قانونی حیثیت ہے,
پیش رفت کیا ہے کہ اس میں جو نگران گورنمنٹ ہے جس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ریزرویشن تھی، انہوں نے یہ مطالبہ منوا لیا ہے کہ اس میں ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی جو ایسی نگران حکومت کا انتخاب کرے گی جو واقعتاً پاکستان کے اندر ایک شفاف الیکشن کروائیں تاکہ شفاف الیکشن تھوڑا سا یہ جو شفاف کی بات کر رہے ہیں نا، دونوں جماعتوں میں جھگڑا یہ تھا، نون والے کہتے تھے ایسا نگران سیٹ اپ بنائے جو ہمیں جتوائے، پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا نگران سیٹ اپ بنائے، اب یہ غنی صاحب اس کو شفاف بنا کے پیش کر رہے ہیں، شفافیت بنا کے پیش نہیں کر رہا ہے، آپ کی گورنمنٹ کو نہ مانے، بات یہ کہ دیکھیں نا، بات یہ کہ آخر اب 2 تا اکثریت نہیں رہی تو اب مسلم لیگ نون کے آپ پیچھے پھر رہے ہیں. بات ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایسی غنی بات صاحب صرف مشاورت کرنا ضروری ہے، اتفاق رائے ہونا بھی تو ضروری ہے ساری اپوزیشن لیڈر کے ساتھ. اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے لیے ہو رہی ہے. پاکستان کے ایشوز 20ویں ترمیم نہیں، پاکستان کے ایشوز آج تعلیم ہے، روزگار ہے، گورننس ہے، کرپشن اور کمیشن کا سدباب ہے. عوام کے مسائل پہ آج تک مفاہمت نہیں ہوئی. یہ مفاہمتی حکومتیں سیاسی مفادات کے تحت اگر شور مچائے بغیر معاملات کو صحیح انداز میں حل کرنے کی کوشش کی جائے تو پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بائی پارٹیزن اپروچ اپنانا ہوگی. ایک کسی گروپ کو لے کے اس کی اگر حمایت میں ہم بولنا شروع کر دیں تو وہ میرا خیال ہے مسائل کو حل کرنے کے بجائے $60 ملین کا نام نہیں نہ لیا. میں سلمان غنی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ 62 سالوں میں کیا قیامت نہیں گزری وطن عزیز کے عوام پر، مگر ایک کام نہیں ہوا. آج تک ایک بگ فش نہیں پکڑی گئی. اگر ذوالفقار علی بھٹو کی علیحدہ کہانی تھی، ایک بڑا کرپٹ اس بات پہ سب تقریر سب کریں گے، ٹی وی پہ آ کے دھڑے بندیاں بھی سب کو نظر آئیں گی، لیکن بات کیا ہے کہ آج تک ایک بھی بڑی مچھلی نہیں پکڑی گئی. یہی وجہ ہے کہ یہ مفاہمت ہے، یہ مفاہمت کی سیاست. یہی مفاہمت. دیکھیں میں نہیں کہتا یہی بیسیکلی فیصلے کا سب سے بڑا ملزم ایوان صدر میں چلے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ان پہ تو ڈسکشن چلتی رہے گی، یقیناً تمام مسائل کا حل مذاکرات اور مفاہمت سے ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز میں نے آپ سے پوچھنی ہے کہ 2 روز پہلے سمی صاحب نے یہاں پر کہا تھا اسی پروگرام میں کہ 2 روز کے اندر پیٹرولیم کی قیمتیں واپس ہو جائیں گی. انہیں مصدقہ ذرائع نے اطلاع دی تھی، وہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں. چلیں اب جواب دے دیں سمی صاحب. میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ اسمبلی میں جیسے ہی یہ پروسیڈنگز چلیں گی تو یہ اس بات کا امکان ہے جب تک 20ویں ترمیم کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. 20ویں ترمیم میں سب پھنس گئے، جیسے آپ نے کہا اپنے مفادات وہاں سے نکلیں گے، اپنے مفادات سے کبھی بھی عوام کو ریلیف نہیں دیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. امریکی صدر براک اوباما اپنی الیکشن مہم میں مصروف ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا، لیکن ان کی جو اہلیہ ہیں مشیل اوباما وہ مختلف ٹی وی چینلز پر مختلف اٹکیلیاں کرتی نظر آ رہی ہیں ٹاک شوز میں. شاید انہیں اتنی فکر نہیں ہے کہ براک اوباما الیکشن مہم میں کس طرح کی مشکلات سے گزرے ہیں، لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. تو انہوں نے ہم لوگوں کے لیے ڈال دی ہیں، خود تو وہ اٹکیلیاں کر رہے ہیں. آپ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کس طرح سے وہ کھیل رہی ہیں، کبھی ایکسرسائز کر رہی ہیں، بھاگتی دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کیا ہم یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ دیگر ممالک میں بھی اسی طرح کا کام شروع ہو جائے؟ زندہ دل لوگ ہونے چاہیے. یہ خوشحالی کے کھیل ہے. یہ سب یہاں تو بھوک ناچتی ہے، تکلیف جو ہے وہ ڈرگس کرتی ہے، اور جو ہے یہ ہم شاید افورڈ نہیں کر سکتے. مجھے ان کو ناچتے ہوئے دیکھ کے کل وہ جو ریسکیو ورکر جب اس نوجوان عباس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے پاس صرف نعرے تھے یا درود تھا. یعنی یہ حال کر دیا ہمارے حکمرانوں نے کہ غریب آدمی کے لیے صرف صبر اور نعرہ رسالت یا نعرہ تکبیر اور خود اپنے لیے تمام. چلے ہم دعا تو کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو ملک مسائل میں گھرا ہے ان کا حل ہو، اور پاکستانی عوام پر جو آئے دن مشکلات آتی رہتی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ اسے نجات دلائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اجازت دیجیے. فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.